सामीन कराम, आप सुन रही हैं एक दिलचस्प उर्दू जासूसी कहानी जिसका नाम है दलदल। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 36 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। जी भाई साहब, कोठी के गेट पर खड़ा नया चौकीदार आतिफ को नहीं पहचानता था। हिना बीबी को कहें कि आतिफ आया है। आए सर, आपके बारे में उसने पहले से बताया हुआ है। इस बार चौकीदार के लहजे में अदब का पहलू वाज़िया था। उसने पीछे जाकर गेट खोला और आतिफ कार अंदर ले गया। गैराज के सामने कार खड़ी करके वो अंदरूनी इमारत की तरफ बढ़ गया। हिना का कमरा उसका देखा भाला था, इसलिए उसने किसी से रहनुमाई लेने की जरूरत महसूस नहीं की थी। बरामदे में घूमते हुए दो मुस्तैद गनमैनों को देखकर आतिफ के होंठों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। सेठ फाजिल ने बड़ी जल्दी पर पुर्जे निकाले थे। दोनों गनमैनों ने आतिफ को गहरी निगाहों से देखने पर इक्तफा किया था। हिना की ख्वाबगाह का दरवाजा खटखटाने पर यस की आवाज आई और वो अंदर दाखिल हो गया। वो उसके इंतजार में बेकरारी से टहल रही थी। उसे देखते ही वो खफगी से बोली, भैया इतनी देर कर दी। वो करीब जाकर उसके झुके सर पर हाथ रखता हुआ बोला, छोटी, तुम अच्छी तरह वाकिफ हो कि मैं कौन सी जॉब करता हूँ। फिर मेरा नहीं ख्याल कि तुम्हें कोई गिला होना चाहिए। अच्छा ये बताएं, खाना खाया है कि नहीं? कोई अच्छी डिश बनी है तो मंगवा लो। हिना ने हंसते हुए कहा, हाँ किरण आई थी ना, और वो जब भी आती है कम से कम 3-4 डिशें बनानी पड़ती हैं। ये कहते ही उसने मुलाजमा को बुलाने के लिए घंटी बजाई। आतिफ ने कुर्सी संभालते हुए पूछा, तबीयत कैसी है अब? बिल्कुल ठीक भैया, आप सुनाएं। आतिफ ने हंसते हुए कहा, मैं तो सिर्फ सुनने आया हूं भाई। हिना के कुछ कहने से पहले मुलाजमा अंदर दाखिल होते हुए बोली, जी छोटी बीबी, मासी खाना गर्म करके ले आओ। वो दोबारा जी छोटी बीबी कहकर बाहर निकल गई। हिना ने खोजती नजरों से आतिफ के चेहरे को घूरा, मगर उसे कोई ऐसा तासुर नजर नहीं आया जिससे उसे अपने बाप की बात में हकीकत महसूस होती। मगर इसके साथ वो कुरान मजीद की कसम को भी नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। कोई खास बात थी क्या? नहीं, हिना ने सरीहन झूठ बोला। तो फिर इस टाइम बुलाने का मकसद? बस आपसे मिलने को मन चाह रहा था। यूं भी जब तक बहने भाइयों को बाखैरियत ना देख लें उन्हें चैन नहीं आता। हिना ने भाई के लफ्ज पर गैर महसूस अंदाज में जोर दिया था। आतिफ मुस्कुराया। खैरियत तो फोन पर भी मालूम की जा सकती है। हाँ मगर शक्ल नहीं दिखती। ये कोई देखने वाली शक्ल है? वो दिल गिरफ्ता लहजे में बोली, कैसी भी हो, एक बहन के लिए तो दुनिया की सबसे दिलकश शक्ल है। ए छोटी, अब सीधे तरीके से असल बात बता दो। तुम्हारे चेहरे पर मुझे 12 बजते नजर आ रहे हैं। भैया अभी थोड़ी देर पहले पापा मेरे पास आए थे। उसने पूछा, तो फिर? मगर हिना के कुछ कहने से पहले मुलाजमा खाने का ट्रे लिए अंदर दाखिल हुई और आतिफ के सामने पड़ी मेज पर ट्रे रखकर जिस खामोशी से आई थी उसी तरह वापस मुड़ गई। वो खाने की तरफ मुतवज्जा होते हुए दोबारा मुस्तफसिर हुआ। तुम कुछ बताने जा रही थी। वो आहिस्ता से बोली, पापा मेरी निस्बत तय कर रहे हैं। कहाँ? उसके नॉर्मल लहजे से हिना को उसकी अंदरूनी कैफियत का कोई अंदाजा नहीं हुआ था। अमरीकी शहरियत रखने वाला एक डॉक्टर है। तो इसमें क्या कबाहत है? तेरा बाप है, तेरी भलाई ही सोचेगा। और फिर आजकल जो पाकिस्तान के हालात हैं तो ऐसे में अमेरिका की शहरियत, मेरा ख्याल है कि आजकल की लड़कियां इससे अच्छा सपना देखना भी नहीं चाहेंगी। भैया आपको तो पता है फिर भी। हिना की आंखों में आंसू आ गए थे। पागल, भाइयों को भी तो बहनों के अच्छे मुस्तकबिल की हिर्स होती है। इस्माइल शाह तुझे सिवाय गमों के क्या दे सकता है? फिर वो मुजरिम भी है। गिरफ्तार होगा या किसी अंधी गोली का शिकार हो जाएगा। मेरा मशवरा भी यही है कि ये मोहब्बत वगैरह के फरेब से बाहर निकलो। और भी गम हैं जमाने में मोहब्बत के सिवा। इस्माइल शाह से इतनी नफरत का इजहार किस लिए? हिना के लहजे में कोई ऐसी बात जरूर थी जिसने उसे चौंका दिया था। आध चबाने वाला हलक से नीचे उतारते हुए उसने पूछा, अपनी रिहाई की बाबत तुझे बाप ने क्या बतलाया है? हिना के अंदाज पे उसे मजबूरन मौजू बदलना पड़ा था। पापा ने जो बात की वो रिश्तों का तकद्दुस खत्म करने वाली है, इसलिए वो राज ही रहे तो बेहतर है। ओके, फिर मैं चलता हूँ। उसने उठते हुए कहा, यह तकद्दुस मुझे इतनी जल्दी बहाल होता नजर भी नहीं आता। वो इत्मीनान से बोली, पहले मुझे खुदकुशी करने वालों पे हंसी आती थी। आतिफ के बाहर की तरफ बढ़ते हुए कदम रुक गए। करीब जाकर वो उसकी गहरी स्याह आंखों में झांकता हुआ बोला,
کیا بھائی کے رشتے سے اعتبار اٹھ گیا ہے؟ نہیں، لیکن جب قرآن مجید ہاتھ میں پکڑ کر کسی کے کردار پر انگلی اٹھائی جاتی ہے تو یقین نہ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک جھماکے کے ساتھ عاطف کو ساری بات سمجھ میں آ گئی۔ وہ اس کے ساتھ ہی بیڈ پر بیٹھتا ہوا بولا، چھوٹی، تیز دھوپ میں صحرا یا کسی چٹیل میدان میں سے گزرنے والے آدمی کو اپنے سامنے تھوڑے فاصلے پر صاف شفاف پانی کی لہریں نظر آتی ہیں۔ اسے عرف عام میں سراب یا فریب نظر کہتے ہیں، اور یاد رکھنا، یہ فریب نظر کئیوں کی جان لے چکا ہے۔ بھیا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ رو پڑی۔ اگر مجھے ہلکی سی بھی امید ہوتی کہ تم راز رکھ پاؤ گی تو میں ساری کہانی بتا دیتا۔ یاد رکھنا، میں نہ تو راشی ہوں اور نہ ہی کسی مجرم کے ساتھ رعایت برت سکتا ہوں، چاہے وہ مجرم میرا اپنا باپ کیوں نہ ہو۔ البتہ کسی کو انجانے میں جرم کی راہ پر ڈال دیا جائے تو یہ اور بات ہے۔ باقی یقین کرو، تم مجھے چھوٹی بہن کی طرح ہی عزیز ہو۔ میں تمہیں اپنے کسی مقصد کے لیے استعمال نہیں کر رہا۔ اسماعیل شاہ کو تمہاری رضامندی سے گرفتار کیا تھا، ورنہ اب بھی تم اس کے پاس چند دن گزار کر آئی ہو۔ کیا میں نے تم سے اسماعیل شاہ کے ٹھکانے کی بابت کچھ دریافت کیا؟ جواباً ہنا کا سر نفی میں ہل گیا۔ عاطف کی بات جاری رہی، صرف ایک ماہ انتظار کرو، ساری حقیقت تمہیں بتا دوں گا، اور پھر یقین مانو تمہیں کم از کم مجھ سے کوئی گلہ نہیں رہے گا۔ اور ہاں، کسی کو بہن کہنے اور سمجھنے میں بہت بڑا فرق ہے، اور میں تمہیں بہن سمجھتا ہوں۔ پاپا کہہ رہے تھے کہ آپ کے حکم پر ان کے ساتھ بہت ناروا سلوک کیا گیا۔ ان سب باتوں کی صفائی اگر میں اکٹھے ہی کرنا چاہوں تو کیسا رہے گا؟ میرا مطلب ہے مہینے بھر کے بعد، اس سے پہلے بھی ممکن ہے، مگر آخری حد ایک ماہ ہے۔ ٹھیک ہے بھیا، میں انتظار کروں گی۔ اب بتاؤ، ڈاکٹر سے شادی کرنے میں کیا حرج ہے؟ یہ ایک شریف انسان کے ساتھ دھوکا ہوگا، شاید میں اس کے حقوق ادا نہ کر سکوں، اس لیے بہتر یہی ہے کہ میں شادی نہ کروں۔ اسماعیل شاہ پاپا کا دشمن صحیح، مگر میں نادانستگی میں بہت آگے بڑھ چکی ہوں۔ اب وہ یا پھر کوئی نہیں والی بات ہوگی۔ معاف کرنا، اگر وہ تمہارے والد کے قاتل کے روپ میں سامنے آیا پھر؟ مرد کے بغیر زندگی گزارنا بہرحال اتنا بھی مشکل نہیں، اور بالفرض کوئی مشکل نظر آئی بھی تو شادی بعد میں بھی تو کی جا سکتی ہے۔ 20-21 سال کوئی اتنی بڑی عمر نہیں ہے کہ بھائی بہن کی شادی کی فکر میں گھلنا شروع کر دے۔ آخری فکرہ کہتے ہوئے اس کے لبوں پر مسکراہٹ کھلنے لگی تھی۔ عاطف کے ہونٹوں پر بھی تبسم کھلنے لگا۔ اس نے کہا، میں نہیں، اس فکر میں تمہارا باپ گھل رہا ہے۔ البتہ میں اس کی تائید کر رہا ہوں، کیونکہ لڑکیاں جتنی جلدی اپنے گھر بسا لیں اتنا بہتر ہوتا ہے۔ بھیا، پاپا نے مجھے صرف 2 ہفتوں کی مہلت دی ہے۔ اس کے بعد وہ ڈاکٹر کی فیملی کو بلا لیں گے، اور بھری محفل میں انکار کرنے پر پاپا کی جتنی انسلٹ ہوگی، میں کیسے اتنی جرت کر پاؤں گی؟ عاطف مسکرایا، تو ہاں کر دینا۔ بھیا پلیز، اچھا یوں کرو، اپنی مما سے مل کر ساری صورتحال انہیں بتاؤ، وہ خود تمہارے پاپا سے بات کر لیں گی۔ اگر مما کا بھی یہی فیصلہ ہوا تو یہ کہ اپنے والدین سے خود نپٹو، تم جانو اور تمہارے ممی پاپا۔ یہ کہہ کر وہ کھڑا ہو گیا۔ مجھے بھی اب اجازت دو۔ ٹھیک ہے بھیا، میں ایک دفعہ مما سے بات کر لوں۔ خلاف توقع اس نے عاطف کو روکنے کی ضد نہیں کی تھی۔ عاطف اس کے سر کو سہلاتا ہوا وہاں سے نکل آیا تھا۔ یس، سیٹھ فاضل انجان نمبر کی کال اٹینڈ کرتے ہوئے بولا، سیٹھ صاحب، میں چوکیدار شاہین بات کر رہا ہوں۔ وہ نخوت سے بولا، جلدی بولو کیا بات ہے؟ سیٹھ صاحب، کوئی منور صاحب ایک نئی کار لے کر آئے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ آپ کی کار ہے۔ بیگم صاحبہ بھی اسے نہیں جانتی، انہوں نے کہا ہے کہ آپ سے پوچھ کر گیراج میں کھڑی کروا دوں۔ وہ خود اس وقت مہمانوں کے ساتھ بیٹھی ہیں۔ اس نے کہا جو بندہ کار لے کر آیا ہے اسے فون دو۔ جی سیٹھ صاحب۔ اسے منور کی آواز سنائی دی، آپ کا نمبر بند مل رہا تھا، اس لیے مجبوراً چوکیدار کا سہارا لینا پڑا۔ بڑی جلدی آ گئے ہو، ابھی تو 11 بھی نہیں بجے۔ سیٹھ صاحب، ساری رات مصروف رہا ہوں، سخت تھکا ہوا ہوں۔ اگر آرام کے لیے لیٹ جاتا تو شاید ٹائم پر نہ پہنچ سکتا، اس لیے سوچا امانت آپ کے حوالے کر کے ہی آرام کروں گا۔ فنکشن میں کوئی نئی بات؟ کوئی نہیں، وہی پرانا طریقہ کار ہے۔ ٹھیک ہے، فون چوکیدار کو دو۔ اور منور نے موبائل چوکیدار کی طرف بڑھا دیا۔ شاہین، اسے کار صحن میں کھڑی کرنے دو اور اس کی چابی اپنے پاس رکھ لینا، میں بس گھنٹے 2 میں پہنچتا ہوں۔ جی سیٹھ صاحب، وہ مؤدبانہ لہجے میں بولا، مگر اس کی بات پوری ہونے سے پہلے فاضل خان فون بند کر کے سامنے بیٹھے شخص کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ تو ہم کہہ رہے تھے اسفند یار صاحب، ریٹ آپ نے بہت زیادہ بڑھا دیا ہے۔
सेठ साहब, हमारी मजबूरी भी समझने की कोशिश करें। खुद को मौत के मुंह में धकेलना इतना आसान काम नहीं। वो हम भी जानते हैं कि मौत के मुंह में कौन जा रहा है। सेठ साहब, आपको पता है एक आदमी को तैयार करने के लिए हमारा कितना खर्चा हो जाता है? चलो 10 लाख पे डन हो गया। लास्ट 15 लाख, इससे एक पाई भी कम नहीं लूंगा। वो ड्राइविंग तो कर लेगा ना? असफंदियार ने जवाब दिया, बिल्कुल। अच्छा, यूं है कि कल जोहर की नमाज के बाद जुलूस निकलेगा और उसे लेकर 10 बजे हमारे पास पहुंच जाना, ताकि फंक्शन के बारे में आपको ब्रीफ कर दें। वही पुराना तरीका है ना, टेप रिकॉर्डर के ऑफ होते ही धमाका होगा। हाँ, वही है। बस ब्रीफिंग की जरूरत नहीं। असफंदियार इत्मीनान से बोला। फिर हमें इजाजत? सेठ फाजिल उठने लगा। खाना खाए बगैर नामुमकिन, असफंदियार हतमी लहजे में बोला, और सेठ फाजिल वापस बैठ गया था। उसे इत्मीनान था कि अगले दिन निकलने वाले फिका जाफरिया के जुलूस के अंदर धमाके का प्रोग्राम फाइनल हो गया था, और ये काम जलती पर तेल डालने के मुतरादिफ था। मुल्क में पहले ही इस बारे में फिजा काफी कशीदा थी। इस धमाके ने हालात बिगाड़ने में सोने पे सुहागे का किरदार अदा करना था। मुनव्वर और असफंदियार उसके पुराने वाकिफकार थे। मुनव्वर मुख्तलिफ बारूदी फंदे तैयार करने का माहिर था, तो असफंदियार उन फंदों को इस्तेमाल करने के लिए अफराद तैयार करता था। उनमें खुदकुश और रिमोट के जरिए धमाका करने वाले सब शामिल थे। खाना खाने के बाद कुछ देर पीने पिलाने का शुगल चला, और फिर असफंदियार से रुखसत लेकर वो वापस घर की तरफ चल पड़ा। उसकी कार के आगे और पीछे मुहाफिजों की एक एक जीप चल रही थी, जिसमें चार चार हथियार बंद अफराद सवार थे। उनकी गाड़ियों को देखते ही चौकीदार ने सूरत से दरवाजा खोल दिया था। सहन में गाड़ी रोककर उसके मुहाफिज ने जल्दी से उसके लिए दरवाजा खोला। नीचे उतरकर वो उस मुहाफिज से मुखातिब हुआ, चौकीदार को हमारे पास बुलाओ। जी सेठ साहब कहकर उसने वहीं से आवाज दी, शाहीन इधर आओ, सेठ साहब याद फरमा रहे हैं। और शाहीन भागकर नजदीक आ गया। नई कार की चाबी हमारे हवाले करो। और कार कहाँ खड़ी की है? चौकीदार जल्दी से बोला, कार तो बेगम साहिबा ले गई हैं, उन्होंने डॉक्टर साहब के पास जाना था। उनकी अपनी गाड़ी में कोई गड़बड़ थी तो वो नई कार लेकर चली गईं। अचानक फाजिल को जमीन आसमान घूमते नजर आए। तुम। मगर इससे ज्यादा वो कुछ ना कह सका और सीने पर हाथ रखकर नीचे झुकता चला गया। वो अच्छी तरह जानता था कि उसकी बीवी रक्षंदा दौरान सफर म्यूजिक सुनने की दिलदादा थी। सर, एक आदमी नई सुजुकी कार में आया था। चौकीदार और फाजिल खान के घर वाले उसे नहीं जानते थे। चौकीदार ने फोन पर फाजिल खान से पूछकर वो कार कोठी में खड़ी करवा दी है। अब कार लाने वाला वापस जा रहा है, क्या उसका ताकुब करने की जरूरत है? दानिश फाजिल खान के पीछे गया हुआ है और मैं इस वक्त अकेला हूं। अख्तर आतिफ को तफसीली रिपोर्ट देता हुआ मुस्तफसिर हुआ। आतिफ ने पूछा, फाजिल खान कहाँ गया है? अख्तर ने जवाब दिया, ये तो दानिश को पता होगा। ओके, बंदा मशकूक लग रहा है। फाजिल खान जैसे आदमी सुजुकी कार इस्तेमाल नहीं करते। तुम उसका ताकुब करो। फाजिल खान के ताकुब में यूं भी दानिश मौजूद है। और फिर अख्तर की ठीक है सर सुनते ही उसने राब्ता मुनक़ता कर दिया। राजा, फाजिल खान की कोठी पर किसी को निगरानी के लिए भेज दो। वो टीवी पर खबरें सुनते राजा जिशान से मुखातिब हुआ। जी सर कहकर उसने मोबाइल निकाला और आगे हुक्म पास करके दोबारा खबरें देखने में मसरूफ हो गया। थोड़ी देर के बाद आतिफ दोबारा उससे मुखातिब हुआ, दानिश की भी खैर खबर ले लो। और वो एक मर्तबा फिर जी सर कहकर दानिश का नंबर डायल करने लगा। चंद मिनट उसके साथ मसरूफ़ गुफ्तगू रहने के बाद वो राब्ता मुनक़ता करते हुए आतिफ की तरफ मुतवज्जा हुआ। सर, दानिश बता रहा है कि वो किसी असफंदियार नामी व्यापारी की कोठी में मौजूद है। उनके दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुनने की कोई सूरत मौजूद नहीं है। दानिश कोठी के बाहर उसका मुंतजिर है। ऐसा करो, उस असफंदियार की निगरानी के लिए भी किसी को भेज दो, क्योंकि दानिश तो फाजिल खान की ही निगरानी करेगा। और राजा असबात में सर हिलाते हुए इलियास को उसकी निगरानी का बताने लगा। 1 बजे जब वो जिशान के साथ डाइनिंग हॉल का रुख कर रहा था, तो उसे फाजिल खान की वापसी की इत्तला मिली। इसके साथ उसे फाजिल खान की बीवी की भी कहीं जाने की खबर मिली। गो आतिफ जानता था कि वो बेज़रर औरत है। इसके बावजूद उसने उसकी निगरानी करवानी जरूरी समझी थी। वो बमुश्किल खाना खाकर फारिग हुए थे जब उसे ज़काउल्लाह की तरफ से ये रूह फरसा खबर मिली कि फाजिल खान की बीवी की कार एक जोरदार धमाके से उड़ गई है। क्या कह रहे हो? वो हैरानी से उछल पड़ा था। किस जगह पे हुआ है ये धमाका? सर, डॉक्टर दुरानी की क्लिनिक की पार्किंग में। ये तो शुक्र है कि मैं बाहर ही रुक गया था, वरना शायद मैं भी शदीद जख्मी या हलाक हो जाता।
دھماکہ خیز مواد فاضل خان کی بیوی کی کار میں ہی تھا؟ مجھے تو ایسا ہی لگا۔ اوکے، ہم وقوع پر پہنچ رہے ہیں۔ رابطہ منقطع کر کے وہ جلدی جلدی راجہ کو ساری صورتحال سے آگاہ کرنے لگا۔ چند لمحوں کے بعد ان کی گاڑیاں وقوع کی طرف رواں دواں تھیں۔ وہ راستے میں ہی تھا کہ اسے اطلاع ملی کہ فاضل خان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ اس تک اتنی جلدی یہ خبر کیسے پہنچ گئی؟ اس نے خود کلامی کی تھی، مگر اسے اطلاع دینے والا دانش حیرانی سے مستفسر ہوا۔ کون سی خبر سر؟ اس کی بیوی کی کار میں دھماکہ ہوا ہے۔ او، اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ بہرحال کچھ کہہ نہیں سکتے سر، اسے کیسے معلوم ہوا ہوگا؟ اوکے، اس کے ساتھ ساتھ رہو۔ یہ کہہ کر اس نے رابطہ منقطع کر دیا۔ دھماکے کی جگہ پولیس نے گھیراؤ کیا ہوا تھا، مگر ان کے سروس کارڈ دیکھنے کے بعد وہ انہیں روکنے کی جرأت نہ کر سکے۔ پارکنگ ایریا میں ذکا انہیں اپنا منتظر نظر آیا۔ دھماکہ اتنا شدید تھا کہ پارکنگ ایریا کے ساتھ ملی کلینک کی دیوار بھی گر گئی تھی۔ بارود فاضل خان کی بیوی کی کار میں ہی تھا۔ وقوع کا جائزہ لیتے ہی عاطف وثوق سے بولا۔ ذیشان نے کہا، سر ویسے بات کچھ عجیب سی ہے۔ فاضل خان اب اتنا گر گیا ہے کہ اس نے اپنی بیوی کو ہی دہشت گردی کے لیے استعمال کر ڈالا۔ شاید اصل بات کچھ اور ہو، لیکن اتنا کنفرم ہے کہ فاضل خان کو پہلے سے اس حادثے کے بارے میں معلوم تھا۔ عاطف کی بات ان کے لیے حیرانی کا باعث بنی تھی۔ ذکا مستفسر ہوا، وہ کیسے سر؟ جواباً عاطف انہیں فاضل خان کو ہارٹ اٹیک ہونے کی خبر سنانے لگا۔ واقعی سر، اگر فاضل خان اس سے بے خبر نہیں ہو سکتا، اتنی جلدی اسے کیسے پتا چلتا؟ اگر ذکا اس کا تعاقب نہ کر رہا ہوتا تو ہم بھی اب تک اس سے بے خبر ہوتے۔ بلکہ ابھی تک تو پولیس کو بھی نہیں پتا چلا ہے کہ دھماکہ کس کی کار میں ہوا ہے۔ وہ تمام پارکنگ ایریا کے ایک کونے میں کھڑے ہو کر اس پر تبصرہ کر رہے تھے۔ عاطف نے کہا، مجھے ایک اور شک ہو رہا ہے، بلکہ امید واسق ہے کہ ایسا ہی ہوا ہوگا۔ وہ بیک زبان بولے، وہ کیا سر؟ فاضل خان کی بیوی جس سزوکی کار میں سوار تھی، یہ کچھ دیر پہلے ہی ایک مشکوک شخص لے کر آیا تھا، اور اس کار کے اندر فاضل خان کے حکم پر ہی بارود فٹ کیا گیا ہوگا۔ اب اس کی بیوی اس بات سے انجان تھی۔ وہ ڈاکٹر کو ملنے آئی تو اس نے سوچا ہوگا کہ نئی کار کو ہی استعمال کر لوں، یا پھر اس کی اپنی گاڑی میں کوئی خرابی ہو گئی ہوگی۔ اس بات کی تصدیق یوں بھی ہوتی ہے کہ گھر آتے ہی جب فاضل خان کو یہ معلوم ہوا کہ اس کی بیوی یہ کار لے کر ڈاکٹر کے پاس گئی ہے، تو یہ سنتے ہی اسے ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ ذیشان نے کہا، یعنی کار لانے والے کو اٹھوا لیا جائے؟ ہاں، تم دونوں اختر کے پیچھے پہنچو، عمران اور اکرم کو بھی بلا لینا۔ میں فاضل خان کی کوٹھی سے ہو کر آتا ہوں۔ ٹھیک ہے سر، کہتے ہوئے دونوں اپنی اپنی گاڑیوں کی طرف بڑھ گئے، جبکہ وہ اپنی کار میں بیٹھ کر فاضل خان کی کوٹھی کی طرف روانہ ہو گیا۔ کوٹھی کے گیٹ پر ہی اسے اس پرائیویٹ ہاسپٹل کا ایڈریس معلوم ہو گیا جہاں اسے لے جایا گیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اس کے کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ دروازے پر کھڑے فاضل خان کے محافظوں نے اسے روکنے کی کوشش کی، مگر اس کا سروس کارڈ دیکھ کر پیچھے ہو گئے۔ فاضل خان آنکھیں بند کیے چت لیٹا تھا، جبکہ ہنا باپ کے سرہانے کی جانب کرسی پر سوگوار بیٹھی تھی۔ عاطف کو اندر آتے دیکھ کر وہ کھڑے ہوتے ہوئے بولی، آئیں بھیا۔ اسے دیکھ کر عاطف کو اندازہ لگانے میں دیر نہ لگی کہ وہ اس حادثے سے لا علم تھی۔ عاطف نے اس کا سر اپنی چھاتی سے لگا کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، چھوٹی، قسمت کا لکھا کوئی نہیں ٹال سکتا، اللہ تمہیں صبر دے۔ آمین، وہ خشوع و خضوع سے بولی۔ بہرحال بھیا، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ خطرے کی کوئی بات نہیں۔ چھوٹی، تیری ممی نہیں رہیں۔ عاطف نے بمشکل فکرہ پورا کیا تھا۔ بھیا کیا کہہ رہے ہو؟ عاطف کی بات سن کر ہنا کو اپنی سماعتوں پہ یقین نہیں آیا۔ ہاں گڑیا، اسی وجہ سے تیرے ڈیڈی کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ تیری ماں دہشت گردی کا شکار ہوئی ہے۔ اصل بات بتانے سے اس نے گریز کیا تھا۔ نہیں، کہتے ہوئے وہ عاطف کے بازوؤں میں جھول گئی تھی۔ اس کی چیخ سن کر فاضل خان کا محافظ بھی سرعت سے اندر داخل ہوا۔ جلدی کرو، ڈاکٹر کو بلاؤ، عاطف تیز لہجے میں بولا، اور محافظ جس تیزی سے آیا تھا اسی تیزی سے باہر نکل گیا۔ ہنا کو صوفے پر لٹا کر وہ اس کے جوتے اتارنے لگا۔ ڈاکٹر کو جانے کیا کہا گیا تھا کہ اس نے آنے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ ڈاکٹر صاحب، اسے چیک کریں۔ اسے فاضل خان کی طرف بڑھتا دیکھ کر عاطف نے اسے ہنا کی طرف متوجہ کیا۔ اسے کیا ہوا؟ وہ قریب آ کر اس کی نبض چیک کرنے لگا۔ اسے ابھی ابھی اپنی ماں کے مرنے کی خبر ملی ہے۔ او، سن کر افسوس ہوا۔ بہرحال خطرے کی کوئی بات نہیں، یہ وقتی شوق کے زیر اثر ہے۔ میں سکون آور انجیکشن لگا دیتا ہوں، اٹھے گی تو بہتر محسوس کرے گی۔ یہ کہہ کر اس نے پاس کھڑی نرس کو مخصوص انجیکشن لانے کو کہا اور خود فاضل خان کا معائنہ کرنے لگا۔
جب تک وہ اس کے معائنے سے فارغ ہوتا نرس مطلوبہ انجیکشن لے آئی تھی۔ ہنا کو انجیکشن لگا کر وہ عاطف سے مخاطب ہوا، کیا اس کے لیے بھی ادھر بیڈ لگوا دیں؟ وہ انکار میں سر ہلاتے ہوئے بولا، نہیں ڈاکٹر صاحب، یہ صوفے پر ایزی رہے گی۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد وہ فاضل خان کے محافظ سے بولا، ماسی کو گھر سے بلا لو، میں تھوڑی دیر تک واپس آتا ہوں۔ ہنا میرے بارے میں پوچھے تو بتا دینا کہ اس کی امی کی لاش کے سلسلے میں ضروری کارروائی کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے سر، محافظ نے اسبات میں سر ہلا کر کہا، اور عاطف ہاسپٹل سے باہر نکل آیا۔ اس کے بعد اپنے اختیارات کو بروئے کار لاتے ہوئے اس نے ہنا کی والدہ کی لاش وصول کی تاکہ اس کی آخری رسومات کی ادائیگی ہو سکے۔ لاش کیا تھی؟ گوشت کے لوتھڑے، ہڈیوں کا چورا اور لباس کی ادھ جلی دھجیاں تھی۔ دایاں ہاتھ جس میں سونے کی انگوٹھی جگمگا رہی تھی سلامت رہ گیا تھا۔ چمڑے کا پرس بھی ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا تھا، مگر اس میں موجود شناختی کارڈ نسبتاً بچ گیا تھا۔ فاضل خان کی بیوی کا تابوت اس کے گھر میں رکھوا کر جب عاطف واپس ہاسپٹل پہنچا تو ہنا کو ہوش آ چکا تھا۔ عاطف کو دیکھتے ہی وہ چیخ مار کر اس سے لپٹ گئی تھی۔ فاضل خان بھی حسرت و یاس کی تصویر بنا بیڈ پر لیٹا تھا۔ اس کی بوئی ہوئی فصل اس کی بے گناہ بیوی کو کاٹنی پڑ گئی تھی۔ اللہ کو یہی منظور تھا چھوٹی۔ عاطف ہنا کے سر پر ہاتھ پھیر کر اسے تسلی دینے لگا۔ ہنا صرف روتی رہی تھی۔ سیٹھ صاحب، آنٹی کی لاش گھر پہنچ گئی ہے، آخری رسومات کا کیا کرنا ہوگا؟ فاضل خان نے خالی خالی نظروں سے اس کی جانب دیکھا اور پھر آہستہ سے بولا، مہربانی عاطف صاحب، بس ڈاکٹر کو بتا کر گھر چلتا ہوں۔ عاطف سر ہلاتے ہوئے ہنا کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ہاسپٹل سے رخصت ہو رہے تھے۔ وہ دن اور اس سے اگلا دن عاطف نے ہنا کی کوٹھی میں ہی گزارا، اور تیسرے دن وہ ہنا سے اجازت لے کر واپس آ گیا۔ فاضل خان کی بیوی کی موت کا اسے دلی افسوس ہوا تھا۔ سوزوکی کار لانے والے آدمی نے تھوڑی سی مار کھانے کے بعد ہی اصل بات اگل دی تھی۔ یہ بات ذیشان نے اسے فون پر بتا دی تھی۔ اس کے بعد اس نے اسفند یار کی گرفتاری کا حکم بھی دے دیا۔ فاضل خان کو اس نے چند دن نہ چھیڑنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی گرفتاری سے ہنا خود کو کوئی جسمانی نقصان بھی پہنچا سکتی تھی، جبکہ ہفتے ڈیڑھ بعد وہ اسے اعتماد میں لے کر ساری صورتحال سے آگاہ کر کے فاضل خان کو گرفتار کر سکتا تھا۔ روہت کا گرفتار ہوئے چوتھا دن تھا۔ اس دوران اس سے کسی قسم کی باز پرس نہیں کی گئی تھی، اور یہ خاموشی اسے کسی طوفان کا پیش خیمہ لگتی تھی۔ اس نے ایک دو دفعہ کھانا لانے والوں سے عاطف سے ملاقات کی تمنا ظاہر کی تھی، مگر وہ خاموش رہے تھے۔ اور پھر چوتھے دن جب اسے گن مینوں کے نرغے میں کمرے سے باہر نکالا گیا تو وہ جان گیا کہ اس کی کم بختی کی شروعات ہونے ہی والی ہے۔ وہ ذہنی طور پر ہر بری صورتحال کے لیے تیار ہو گیا، مگر جب ہتھیار بردار اسے لے کر ایک بڑے ہال میں پہنچے تو وہ حیران رہ گیا۔ اس کی بیڑیاں کھول کر اسے ہال میں بند کر دیا گیا۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد ہال کا دروازہ کھلا اور عاطف درجن بھر افراد کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ ہاں بھائی میجر صاحب، کیا حال ہیں آپ کے؟ اندر داخل ہوتے ہی اس نے پوچھا۔ مسٹر عاطف، خود کو مسلمان کہلا کر تیری یہ دھوکہ دہی واقعی افسوسناک ہے، اور پھر تیرے جیسے ایجنٹ سے مجھے یہ توقع بھی نہیں تھی۔ یار وہ کیا کہتے ہیں کہ جنگ اور محبت میں سب کچھ جائز ہوتا ہے، یا اسی طرح کا کوئی اور مقولہ، بہرحال صحیح یاد نہیں آ رہا۔ ہم اپنی بزدلی اور دھوکے پر پردہ ڈالنے کے لیے تم کچھ بھی کہہ سکتے ہو۔ روہت کے لہجے میں نفرت ابل رہی تھی۔ میجر صاحب، ان 3-4 دنوں میں میرے خیال میں تجھے کسی نے ہاتھ نہیں لگایا۔ بالکل، لیکن میں قید تو ہوں نا، جبکہ آپ نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ مجھے رہا کر دیں گے۔ ہاں، مگر اس کے لیے کچھ طے بھی تو ہوا تھا۔ تو اس سے پہلو تہی کس نے کی؟ پہلو تہی نہیں میجر صاحب، صرف موخر کیا تھا، اور اب وہ وقت آ گیا ہے۔ تم مجھ پر قابو پا کر رہائی پا سکتے ہو، لیکن یاد رہے مجھے شکست دینے کے بعد میرے آدمی تجھے سرحد پار کروا دیں گے۔ واپس آنے کی صورت میں تم خود جواب دے ہوگے۔ منظور، میجر روہت زہر خند لہجے میں بولا۔ اس کے ہونٹوں پر استہزائی ہنسی چھا گئی تھی۔ عاطف کے اشارے پر اس کے تمام آدمی دیواروں کے ساتھ پھیل کر کھڑے ہو گئے تھے، جبکہ وہ تن کر میجر روہت کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میجر روہت سے کافی حساب کتاب بقایا تھے، مگر وہ اسے زبان دے چکا تھا اور زبان سے پھر کر وہ اپنی کردار کشی نہیں کر سکتا تھا۔ میجر روہت نے جیکٹ اتار کر سائیڈ پر پھینکی اور پینترے بدلتا ہوا عاطف کی طرف بڑھا۔ اس کے انداز میں بے پرواہی تھی۔ عاطف کے قریب پہنچتے ہی وہ اپنے بائیں پاؤں پر گھوما اور اس کی داہنی ٹانگ خطرناک انداز میں عاطف کے چہرے کی طرف بڑھی۔
اپنی جگہ بدلے بغیر عاطف نے سر کو ہلکا سا پیچھے کیا اور روہت کی کک خطا ہو گئی۔ موومنٹ رکتے ہی وہ اچھلا۔ اس مرتبہ اس نے فرنٹ کک مارنے کی کوشش کی تھی۔ عاطف کا بدن گھٹنوں سے اوپر پیچھے کی طرف جھک گیا۔ روہت اس کے سر کے اوپر سے گزر گیا تھا۔ اگلے لمحے وہ سیدھا ہوا اور اپنا رخ میجر روہت کی طرف پھیر لیا۔ اس کے پاؤں قریب قریب اسی جگہ براجمان تھے۔ اتنی زوردار کک خطا ہونے کے بعد روہت بمشکل خود کو گرنے سے بچا سکا تھا۔ اس وقت اگر عاطف چاہتا تو اس پر کامیاب وار کر سکتا تھا، مگر عاطف نے اپنی جگہ سے ہلنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ میجر روہت جھلائے ہوئے انداز میں عاطف کی طرف بڑھا اور کھڑی ہتھیلی کا وار عاطف کی گردن پر کیا۔ عاطف کا بالائی بدن پینڈولم کی طرح دائیں طرف جھکا اور میجر روہت کا وار ایک مرتبہ پھر بیکار گیا، اور پھر اس سے پہلے کہ میجر روہت سنبھلتا، عاطف کا ہاتھ گھوما اور ایک زوردار تھپڑ میجر روہت کے چہرے پر لگا۔ چٹاخ کی آواز سے پورا حال گونج اٹھا تھا۔ عاطف کے تھپڑ نے روہت کے تن بدن میں آگ لگا دی تھی۔ وہ غصے سے پھنکارتا ہوا عاطف کی طرف بڑھا۔ غصے میں وہ اپنے دفاع سے غافل ہو گیا تھا اور یہ غفلت اسے مہنگی پڑی۔ تھوڑی کے نیچے لگنے والی عاطف کے کک نے اسے پشت کے بل گرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس نے اٹھنے میں دیر نہ لگائی۔ اس دفعہ وہ محتاط تھا۔ اس نے گہری نظروں سے عاطف کا جائزہ لیا اور ایک لمحہ اپنی جگہ پر ساکن کھڑا رہنے کے بعد اس نے اچھلنے کا تاثر دیا۔ عاطف کے دونوں بازو دفاع کے لیے اٹھے، مگر روہت چھلانگ لگانے کے بجائے کھڑے کھڑے گھوما۔ اس کی کک عاطف کے پیٹ میں لگی اور عاطف کولوں کے بل زمین پر گرا۔ گرتے ہی وہ الٹی کلا بازی کھا کر پیچھے کی طرف کھڑا ہو گیا تھا۔ اسی لمحے روہت نے اس پر چھلانگ لگائی۔ صورت سے سائڈ پر ہوتے ہوئے اس نے روہت کی پشت پر زوردار ٹھوکر رسید کی اور وہ اپنا چہرہ دیوار سے ٹکرانے سے نہیں بچا سکا تھا۔ چوٹ کافی شدید تھی۔ اس نے بمشکل خود کو سنبھالا، مگر عاطف کی اگلی ٹھوکر دوبارہ اس کے کندھوں پر لگی۔ وہ دوبارہ دیوار سے جا ٹکرایا۔ اس مرتبہ کی ٹکر نے اسے زمین پر بیٹھنے پر مجبور کر دیا تھا، اور پھر عاطف کے پاؤں جیسے مشین کی طرح چلنے لگے۔ روہت کا بدن فٹ بال کی طرح اس کے آگے اچھلتا رہا۔ چند ٹھوکریں کھانے کے بعد روہت کو موقع ملا اور اس نے عاطف کا پاؤں پکڑ کر کھینچ لیا۔ عاطف اس کے اوپر گرا اور روہت نے اس کے گلے میں بازو ڈال کر کھینچا، لیکن اس کے گردن پر دباؤ ڈالنے سے پہلے عاطف کی دائیں کوہنی اس کے ماتھے پر لگی اور اس کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ عاطف تڑپ کر اس سے دور ہو گیا۔ روہت بھی اچھل کر کھڑا ہو گیا، مگر اس کے چہرے پر نظر آنے والی گہری پریشانی اس کی اندرونی حالت کا پتہ دے رہی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ شکست ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ عاطف سے دور ہو کر وہ پنجوں کے بل اچھلنے لگا۔ اس کا مقصد چوٹوں سے ہونے والے درد کی شدت کو کم کرنا تھا۔ میجر صاحب، بڑی جلدی تھک گئے ہو؟ عاطف کی طنزیہ آواز نے جلتی پر تیل کا کام کیا، اور عاطف کی طرف پیش قدمی کرتے ہوئے وہ تابڑ توڑ حملے کرنے لگا۔ عاطف کے جسم میں جیسے بجلی کی رو دوڑ رہی تھی۔ اپنی ساری قوت اور مہارت صرف کر کے بھی روہت اسے چھونے میں ناکام رہا تھا۔ روہت کے حملوں میں ہلکی سی سستی آئی اور اگلے ہی لمحے عاطف کی بھرپور کک اس کی چھاتی میں لگی۔ وہ اڑتا ہوا دیوار سے جا ٹکرایا، مگر دیوار سے ٹکراتے ہی وہ جیسے اڑتا ہوا واپس آیا۔ اس کے سر کی بھرپور ٹکر عاطف کی چھاتی میں لگی اور وہ عاطف کو ساتھ لیے زمین پر جا گرا۔ نیچے گرتے ہی اس نے زوردار مکے عاطف کے چہرے پر رسید کیے۔ عاطف کے ہونٹوں سے خون رسنے لگا تھا۔ اس کے تیسرے مکے کو دونوں کوہنیوں پر سہارتے ہوئے عاطف اسے دونوں پاؤں کی مدد سے پیچھے اچھالنے میں کامیاب ہو گیا، اور پھر وہ دونوں ایک ساتھ اچھل کر کھڑے ہو گئے۔ اس مرتبہ عاطف نے حملے میں پہل کی تھی۔ اوپر اچھلتے ہوئے اس کا گھٹنا روہت کی چھاتی کی طرف بڑھا، جسے روہت نے دونوں ہاتھوں پر سہارا تھا۔ ہاتھوں کے نیچے ہونے کی وجہ سے وہ چہرے کا دفاع نہیں کر سکتا تھا، جس کا عاطف نے بھرپور فائدہ اٹھایا، اور قدم زمین پر لگتے ہی اس نے دائیں ہاتھ کا دائروی مکہ گھمایا۔ جو روہت کی ٹھوڑی میں لگا وہ لہراتے ہوئے زمین پر جا گرا، اور اس کے بعد عاطف نے اسے اٹھنے کا موقع نہ دیا۔ جلد ہی اس نے اپنے ہاتھ چہرے کے سامنے تان لیے تھے تاکہ عاطف کی ٹھوکروں سے بچا جا سکے۔ اٹھو مسٹر میجر روہت چکرورتی صاحب، عاطف غصے سے پھنکارا۔ اوکے، مجھے اپنی شکست قبول ہے، وہ ہانپتے ہوئے چلایا۔ اتنی جلدی؟ عاطف کا لہجہ استہزائی تھا۔ دیکھ لو، تیری سسٹر میرے آفس میں بیٹھی ساری کاروائی دیکھ رہی ہے۔ عاطف نے شہزادی کو اس کی سسٹر کہا تھا۔ جواباً روہت خاموش ہی رہا۔ میجر صاحب، غالباً سی آئی کے ایک دو ریکروٹس پر قابو پا کر تم خود کو بڑی توپ چیز سمجھنے لگے تھے۔ میجر کو خاموش پا کر اس کی بات جاری رہی۔
اس لڑائی کی ویڈیو تیار ہو رہی ہے اور جلد ہی تمہاری مایا ناز ایجنسی را کو بھی بھجوا دی جائے گی تاکہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہمارا شیر دھوکے سے مارا گیا۔ مگر عاطف کی یہ بات بھی روہت کے جذبات میں گرمی پیدا نہ کر سکی۔ وہ جانتا تھا کہ لڑائی کو جاری رکھنا اپنی بے عزتی میں مزید اضافہ کرنا تھا۔ وہ اس وقت کو کوس رہا تھا جب اس نے عاطف کو چیلنج کیا تھا۔ عاطف نے کہا، تو نے میری بھیانک موت کا اعلان بھی تو کیا تھا، وہ کیا ہوا؟ مگر جواب ندارد۔ میرا خیال ہے ان تلوں میں تیل نہیں۔ اپنے ساتھیوں کو کہتے ہوئے وہ میجر سے مستفسر ہوا۔ ویسے میں نے اپنا وعدہ تو پورا کر دیا ہے نا؟ اور میجر روہت کا سر اس بات کے اظہار میں جھک گیا۔ اوکے راجا، اسے لے جاؤ اور اپنی تفتیش کا آغاز کر دو۔ عاطف صاحب، میں سب کچھ غیر مشروط طور پر بتانے کو تیار ہوں۔ روہت کے لہجے میں واضح تبدیلی پیدا ہو گئی تھی۔ اس کی برتری کا زام عاطف کے ہاتھوں مٹی میں مل چکا تھا۔ بتا دو، مگر تصدیق تو انہوں نے کرنی ہی ہوگی، اور تصدیق کا ان کا بھی وہی طریقہ ہے جو را کا ہے۔ جب میں سب کچھ بتا رہا ہوں تو پھر تشدد کیوں؟ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ تم سچ کہہ رہے ہو؟ تو کیا تشدد سے یقین آ جائے گا؟ نہیں، لیکن تیری حرکتوں کا حساب کتاب تو باقی ہے نا۔ کہتے ہوئے عاطف واپسی کے لیے مڑ گیا اور میجر روہت بے بسی سے ہونٹ کاٹنے لگا۔ اسماعیل کے لیے یہ بات بہت زیادہ خوشی کا باعث بنی تھی کہ فاضل خان رہا ہو کر آ چکا ہے۔ اب کم از کم سیاہی تو اس کے راستے کی دیوار نہ بنتی اور اسے صرف فاضل خان کے کتوں سے نبٹنا پڑتا۔ فاضل خان کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے ایک جامع منصوبہ بندی کی ضرورت تھی۔ پہلے تو اس نے فاضل خان کا گھر بارود سے اڑانے کی بابت سوچا۔ اس طرح فون پر اس سے گفتگو کر کے اسے یہ بھی باور کروایا جا سکتا تھا کہ اس کی موت میں کس کا ہاتھ ہے، مگر پھر ہنا کا خیال آتے ہی اسے یہ منصوبہ ترک کرنا پڑا۔ کچھ بھی ہو، وہ ہنا پہ آنچ آتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ دور مار رائفل سے فاضل خان کو نشانہ بنانا ممکن تھا، مگر اس طرح وہ بے خبری کی حالت میں موت سے ہمکنار ہوتا، اور یہ بھی اسماعیل شاہ کو گوارا نہیں تھا۔ وہ اسے مارتے وقت یہ باور کروانا ضروری سمجھتا تھا کہ اسے جہنم واصل کرنے والا کون ہے۔ انسپیکٹر حاکم داد کو ختم کرنے والا طریقہ بھی اپنایا جا سکتا تھا، مگر اس میں قباحت یہ تھی کہ فاضل خان اکیلا سفر نہیں کرتا تھا اور آگے پیچھے اس کے کتوں کی گاڑیاں ہوتی تھی۔ اس وجہ سے یہ ترکیب بھی اسے ترک کرنی پڑی۔ بہت سوچ بچار کے بعد اس نے یہ طے کیا کہ اسے رات کے ٹائم فاضل خان کی کوٹھی میں گھسنا چاہیے۔ گو اس کے محافظوں کی موجودگی میں زیادہ احتمال اس بات کا تھا کہ وہ پہلے سے چوکنا ہو جاتا، مگر اس کے علاوہ اسے کوئی اور موضوع ترکیب سجائی نہ دی، اور اس نے حتمی طور پر یہی طے کر لیا۔ فاضل خان کی کوٹھی میں اس کے کافی گرگوں سے سامنا ہونے کی توقع تھی، اور بغیر تیاری کے وہاں جانا حماقت ہوتی۔ ضروری سامان کی خریداری کے لیے وہ حلیہ بدل کر باہر نکل آیا۔ بارودی پھندے، ہینڈ گرنیڈ اور امپرووائزڈ ایمپلوزیو ڈیوائسز وغیرہ بہت عام قسم کے سامان سے تیار ہو جاتی تھی۔ سیکیورٹی کی وجہ سے دانستہ ان چیزوں کے تیار کرنے کے طریقے درج نہیں کیے جا رہے۔ یوں بھی یہ سامعین کے کسی کام کے نہیں۔ وہ پیدل ہی گھر سے نکلا اور ٹہلنے کے انداز میں بازار کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں آنے والے ریسٹورانٹ کو دیکھ کر اسے احساس ہوا کہ صبح کا ناشتہ ابھی تک وہ نہیں کر سکا تھا۔ یوں بھی جس دن سے ہنا گئی تھی، اس کے کھانے پینے کے اوقات میں بے قاعدگی آ گئی تھی۔ ناشتہ کرتے ہوئے بھی اس کی ساری توجہ فاضل خان کی کوٹھی میں گھسنے کے منصوبے پر تھی، مگر اس دوران وہ بے دھیانی سے ٹی وی سکرین کو گھور رہا تھا، جس پر کسی ڈاکٹر کے کلینک میں ہونے والے دھماکے کی خبر دکھائی جا رہی تھی۔ اچانک اسے لگا کہ خبر میں فاضل خان کا نام لیا جا رہا ہے۔ وہ پوری طرح خبر کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ڈاکٹر دورانی کے کلینک کے پارکنگ ایریا میں ہونے والے زوردار دھماکے میں دوسرے بہت سے افراد کے ساتھ کراچی کے ایک دولت مند سیٹ فاضل خان کی بیوی بھی بمائے ڈرائیور اور ایک گارڈ کے ہلاک ہو گئی تھی۔ اندازہ یہی تھا کہ دھماکہ خیز مواد اسی کی کار میں رکھا گیا تھا۔ اب دہشت گرد یہ مواد اس کی کار تک پہنچانے میں کیسے کامیاب ہوئے تھے، اس بارے میں مختلف اندازے ظاہر کیے جا رہے تھے۔ یہ گمان بھی ظاہر کیا جا رہا تھا کہ یہ کام فاضل خان کے کسی دشمن کا بھی ہو سکتا ہے۔ اسماعیل شاہ غور سے خبر سننے لگا۔ اس کے دشمن کا ایک اور نقصان ہوا تھا جو اس کے لیے خوشی کا باعث ہونا چاہیے تھا، مگر اسے خوشی نہ ہوئی کہ وہ جانتا تھا کہ وہ عورت بے گناہ ہے۔ پھر وہ ہنا کی والدہ بھی تو تھی، اور وہ فاضل خان کی موت کے علاوہ ہنا کو کسی دکھ تکلیف اور پریشانی میں مبتلا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس نے ہنا کو کال کرنے کے لیے موبائل نکالا، مگر پھر کچھ سوچ کر واپس رکھ دیا۔
اس سے بات کرنے کا مطلب پھر اپنا راستہ کھوٹا کرنے کے مترادف تھا۔ تسلی کے چند بولوں سے فرق ہی کیا پڑتا ہے؟ تعزیت تو دشمن سے بھی کر لی جاتی ہے۔ دل نے دماغ پر اعتراض جڑا۔ ٹھیک ہے، مگر اس طرح وہ میری راہ میں دوبارہ روڑے اٹکانا شروع کر دے گی۔ دماغ دلائل دینے سے باز نہ آیا۔ پہلے بھی تو وہ ایسی کوششیں کر چکی ہے، کیا کچھ کر پائی؟ دل بھی اتنی جلدی ہار ماننے والا نہیں تھا۔ یہ صرف اس سے بات چیت کا بہانہ تلاش کرنا ہے۔ کیا پہلے کسی نے مجھے منع کیا تھا؟ اب تو اس کی ماں کے ساتھ اتنا بھیانک حادثہ پیش آیا ہے، اور ایسے میں کسی اپنے کی تسلی کے چند بول بھی دل کو بہت تقویت دیتے ہیں۔ پر وہ اپنی کب ہوئی؟ اور جس راہ پر سفر نہیں کرنا اس کا پتہ کیا پوچھنا؟ جب اس کے والد کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا ہے تو اسے اپنانا ایک ایسا خواب ہی ہو سکتا ہے جس کی تعبیر ناممکن ہو۔ دل و دماغ کی جنگ میں دماغ کے دلائل چاہے کتنے ہی وزنی کیوں نہ ہوں، جیت ہمیشہ دل کی ہوتی ہے۔ بل پے کر کے وہ ریستوران سے نکلا اور ہینا کو کال کرنے لگا۔ دوسری بیل پر ہی کال رسیو کر لی گئی تھی۔ اسے ہینا کی سسکیاں سنائی دیں۔ بغیر کچھ کہے اس نے رونا شروع کر دیا تھا۔ مجھے ابھی پتہ چلا ہے، سن کر بہت افسوس ہوا۔ ہینا کی سسکیوں نے اس کے لیے الفاظ کے چناؤ میں مشکل پیدا کر دی تھی۔ شاہ جی، وہ بہت اچھی تھیں، وہ گلوگیر آواز میں بولی۔ ہاں، مائیں بہت اچھی ہوتی ہیں، جب چھوڑ جاتی ہیں تب احساس ہوتا ہے۔ اس نے تو کبھی کسی کا برا نہیں چاہا تھا۔ یہ لوگ اتنے ظالم کیسے بن جاتے ہیں؟ یہ بات تو میں بھی نہیں جانتا۔ عادت کے برخلاف اس نے تانا زنی سے گریز کیا تھا۔ شاہ جی، مجھے لگتا ہے زندگی کا کوئی مقصد باقی نہیں رہا۔ چندہ، مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں جاتا۔ شاید، مگر مرنے والے زندگی کی رونقیں تو ساتھ لے جاتے ہیں نا۔ ہنا کا لہجہ دکھ سے لبریز تھا۔ ان کی گفتگو کافی دیر تک جاری رہی۔ اسماعیل سے گفتگو کر کے ہنا کی طبیعت کافی سنبھل گئی تھی۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ ہمدردی کے بول اداسی کا مرہم ہوتے ہیں۔ ہنا سے بات چیت کے دوران وہ کوارٹر پر واپس آ گیا تھا۔ فاضل خان کے خلاف کارروائی اس نے چند دن کے لیے مؤخر کر دی تھی۔ ڈیوی پارٹی کو رہا کیے 1.5 ہفتہ ہونے کو تھا۔ روہت کی گرفتاری کے متعلق مفصل رپورٹ تیار کر کے عاطف نے صدیقی صاحب کو بھجوا دی تھی۔ اس وقت وہ اپنے آفس میں موجود تھا۔ اجازت طلب کرتے ہوئے شہزادی اپنے شوہر کے ہمراہ اندر داخل ہوئی۔ آؤ بہن، بیٹھو۔ وہ ان کے استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا۔ بھائی، میں جانے کی اجازت لینے آئی تھی۔ عاطف کے اشارے پر وہ صوفہ سنبھالتے ہوئے بولی۔ عاطف نے ہنستے ہوئے پوچھا، جی بھر گیا ہے کراچی سے؟ بھائی، ان کا کام مکمل ہو گیا ہے تو یہاں رہنے کا کوئی مصرف نظر نہیں آیا۔ ہنا نے تنویر کی جانب اشارہ کرتے ہوئے جواب دیا، اب تو تیرے سپر ایجنٹ کا کانٹا بھی نکل گیا ہے۔ بھائی، آپ نے اسے اچھی طرح لتاڑا ہے، ورنہ یقین مانو یہ بڑوں بڑوں کو خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ اگر میں اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیتی تو کبھی یقین نہ کرتی۔ سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ پیدا کرتا ہے۔ میجر روہت کے انجام سے اس بات کا تجربہ بھی ہو گیا۔ ہاں، یاد آیا، آپ کے انکل پاشا کا دوست اسماعیل شاہ آج کل کافی سرگرم ہے۔ عاطف تنویر کی وجہ سے جان بوجھ کر اس کا اسماعیل شاہ سے تعلق کا ذکر گول کر گیا تھا۔ یوں بھی شہزادی نے شادی کے بعد جس طرح اپنی سابقہ زندگی کو خیر بات کہا تھا، وہ لائق تحسین تھا۔ اسماعیل شاہ، وہ واپس آ گیا ہے؟ شہزادی کا لہجہ حیرانی سے پر تھا۔ اس کے علاوہ بھی تو کچھ آدمی تھے، باقی سارے مارے گئے تھے، اور اس نے میرا مطلب انکل کی وجہ سے زندہ چھوڑ دیا؟ وہ شہزادی کے انداز پہ مسکراتے ہوئے بولا، نہیں، میں کسی ملک دشمن کو تعلقات کی بنا پر نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ بھاگ گیا تھا، اس کو تو میں آپ کے کہنے پر بھی نہ چھوڑتا۔ شہزادی نے پوچھا، باقی سرحد پار کرتے ہوئے مارے گئے تھے؟ ہاں، ان کے آنے کی سمت میں نے پہلے سے بندے متعین کر دیے تھے۔ تو پھر شاہ جی کیسے بھاگا؟ شہزادی کے لہجے میں چھپا اشتیاق عاطف سے مخفی نہ رہ سکا۔ جواباً عاطف نے اجمالاً ساری تفصیل اس کے گوش گزار کرتے ہوئے اسماعیل کے نئے کارناموں پر بھی ہلکی سی روشنی ڈال دی۔ ویسے بھائی، گرفتاری کے بعد اس سے کیا سلوک کیا جائے گا؟ اس کا انحصار اس کے جرائم پر ہے۔ اگر وہ ابھی گرفتار ہو جائے، وہ مظلوم ہے، کوشش کروں گا کہ اسے کم سے کم سزا ہو، مگر اس کی گرفتاری اتنی آسان نہیں جتنی آپ نے سمجھ رکھی ہے۔ وہ فاضل خان کی بیٹی، کیا نام بتا رہے تھے؟ عاطف نے لقمہ دیا، ہنا خان۔ ہاں، ہنا۔ اسماعیل شاہ کی گرفتاری کے بارے میں اس سے دوبارہ بات نہیں ہوئی؟ نہیں۔ ویسے اگر آپ نے اسماعیل شاہ سے ملاقات کرنی ہو تو ہنا کی وساطت سے کر سکتی ہو۔ مجھے امید ہے کہ وہ اس کا انتظام کر لے گی۔ نہیں بھائی، شہزادی نے انکار میں سر ہلایا۔
ایک غیر مرد سے میرا کیا کام؟ یوں بھی شادی کے بعد آپ واحد مرد ہیں جس سے میں بھائی ہونے کی وجہ سے اس طرح آزادی سے مل رہی ہوں، ورنہ پرائے مردوں سے میل جول نہ تو میرے شوہر کو پسند ہے اور نہ خود مجھے۔ صحیح کہا۔ عاطف نے اس کی بات پر پسندیدگی سے سر ہلایا۔ بھیا، میں نے اسے کسی بات سے منع نہیں کیا، مجھے یہ بیچ میں یوں ہی گھسیٹ رہی ہے۔ خاموش بیٹھا تنویر جلدی سے بولا، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ میری ہے اور بس۔ اس کی بات سن کر عاطف مسکرانے لگا۔ تو ہمیں اجازت ہے نا بھائی؟ شہزادی نے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ ٹھیک ہے بہن، عاطف نے کھڑے ہو کر کہا، جب تک میں یہاں ہوں اس رہائش کو اپنا گھر سمجھنا۔ میرے لائق کوئی بھی خدمت ہوتی ہے، میرا موبائل نمبر آپ کے پاس ہے، تکلف نہ کرنا، اور کوشش کر کے کچھ عرصہ کراچی کا رخ نہ کرنا۔ جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، انہوں نے آپ کو تنویر کی وجہ سے پہچانا تھا، گو تنویر کو پہچاننے والے تمام افراد گرفتار ہو چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود احتیاط بہتر ہے۔ شہزادی نے کہا، ٹھیک ہے بھائی، ہم احتیاط کریں گے۔ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے عاطف نے تنویر سے معانقہ کیا اور انہیں رخصت کرنے کے لیے آفس کے دروازے تک آیا۔ واپس آ کر وہ بمشکل بیٹھا ہی تھا کہ موبائل بجنے لگا۔ اس نے کال اٹینڈ کی۔ جی دانش، اس کے آئی ایس آئی کے دوست دانش کی کال تھی۔ کہاں ہو بھائی؟ آفس میں۔ اوکے، میں وہیں آ رہا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد دانش اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ رسمی کلمات کے بعد عاطف نے پوچھا، کیا پیو گے؟ کھانے کا ٹائم ہے جناب، اور عاطف مسکراتے ہوئے انٹرکام پر کھانے کا بتانے لگا۔ ہاں جی، کس طرح تشریف آوری ہوئی؟ رسیور رکھ کر وہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ میں یہ بتانے آیا تھا کہ تیرے تینوں دوست ایران پہنچ گئے ہیں۔ میرے دوست؟ یار، میری مراد بلیک لیکوڈ کے ان ایجنٹس سے تھی جن کی نگرانی کا تو نے مجھے بتایا تھا۔ او یس، عاطف نے گرم جوشی سے پوچھا، تمہارا مطلب ہے ڈیوی پارٹی ایران پہنچ گئے ہیں؟ دانش نے منہ بنایا۔ جی ہاں، میرا مطلب بالکل یہی ہے۔ تینوں؟ جی تینوں، اور آج ہی پہنچے ہیں۔ کوئی اور تفصیل؟ نہیں، بس یہی رپورٹ ابھی تھوڑی دیر پہلے ملی تھی۔ البتہ اتنا کنفرم ہو گیا ہے کہ اس وقت وہ تہران میں ہیں۔ خوب، ویسے بڑی جلدی انہیں کام پر بھیج دیا گیا ہے۔ اور پھر دانش کے کچھ کہنے سے پہلے ایک آدمی کھانے کی ٹرے اٹھائے کمرے میں داخل ہوا اور وہ عاطف کی بات کا جواب دیے بغیر کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا، جبکہ عاطف فون اٹھا کر اشفاق کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ جی سر کہتے ہوئے اس نے کال اٹینڈ کی۔ عاطف اسے ایران جانے کے انتظامات کے بارے میں احکامات دینے لگا۔ سر خیر تو ہے؟ ہاں یار، کچھ ادھار وصول کرنے جانا تھا۔ میری گنجائش نکل سکتی ہے سر؟ تمہاری؟ ایک لمحہ سوچ کر وہ بولا، اوکے، ایک ہفتے کی چھٹی کر لو، یہ غیر سرکاری دورہ ہوگا۔ اشفاق خوشی سے چہکا، تھینک یو سر۔ دبئی کی فلائٹ میں سیٹیں کروا لو، وہاں سے تہران کے لیے فلائٹ آسانی سے مل جائے گی۔ اور اشفاق کی اوکے سر سنتے ہی اس نے ریسیور واپس رکھ دیا۔ یعنی جناب بذات خود تشریف لے جائیں گے؟ دانش نے نوالا نگلتے ہوئے پوچھا۔ ایسا ہی ہے، ویسے تمہارے آدمی کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں؟ لالا نام کا ہوٹل بتا رہے تھے۔ عاطف اسبات میں سر ہلاتے ہوئے صدیقی صاحب کا نمبر ڈائل کرنے لگا تاکہ اپنی چھٹی کا بتا سکے۔ اشفاق کی چھٹی یوں بھی اس نے خود منظور کرنی تھی، اس بارے میں اس نے صدیقی صاحب کو اعتماد میں لینے کی کوشش نہیں کی تھی۔